بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ قرآن کلاس میں خوش آمدید۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے وقت قبول فرمائے۔ تو آج نئی سورہ رات کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون۔ وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من عناب وزرع ونخيل سنوان وغير سنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ الف لام میم را، یہ تو حروف مقطعات ہیں۔ تلک آیات الکتاب، کتاب کی آیات ہیں۔ والذی انزل الیک، وہی ہے انزل الیک جس نے نازل کیا، الیک آپ کی طرف، یہ وہ ہے جس سے نازل کیا گیا آپ کی طرف، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، الحق حق کے ساتھ، ولیکن مگر، اکثر الناس اکثر لوگ، لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے۔ اللہ الذی، اللہ وہ ہے، الذی جس نے، رفع السماوات جس نے آسمانوں کو بلند کیا، بغیر عمد بغیر ستونوں کے، ترونہا جنہیں تم دیکھتے، ثم پھر استوى علی العرش پھر وہ بلند ہوا عرش پر، وسخر الشمس والقمر اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا، مسخر کیا شمس کو، سورج کو اور چاند کو، کل یجری ہر کوئی، یجری لأجل مسمى چل رہا ہے مقررہ وقت تک کے لیے، یدبر الامر وہ تدبیر کرتا ہے کام کی، یفصل الآیات اور وہ تفصیل سے اس نے بیان کر دی ہیں آیات کو، لعلکم تاکہ تم بلقاء ربکم اپنے رب کی ملاقات کا توقنون یقین کر لو۔ وہو الذی اور وہی ہے، مد الارض جس نے بچھایا زمین کو،
युदब्बिर الامر वल्लज़ी मदद वही जिसने ज़मीन को बिछाया वजअला और बनाए फीहा उसमें रवासिया पहाड़ व अनहारा और जारी की नहरें वमिन कुल्लि समराती और हर किस्म के फलों के जअला फीहा ज़ौजैन उसने बनाए दो दो किस्में असनैन दो दो किस्में जोड़े युग़शिल लैला ढांप लेती है ऐ लैला रात अन्नहार दिन को इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून इन्न बेशक फी ज़ालिका इसमें लआयातिन यकीनन निशानियां हैं लिक़ौमिन उन लोगों के लिए यतफ़क्करून जो गौर व फिक्र करते हैं वफ़िल अर्दी और ज़मीन में क़ितउन टुकड़े हैं मुतजाविरातुन एक दूसरे से मिले हुए व जन्नातुन और बागात मिन अनाबिन अंगूरों के व ज़रउन और खेतियाँ व नखीलुन और खजूर सिनवानुन यानी एक ज़्यादा तनों वाली है जड़ एक और तने उसके ज़्यादा हों बग़ैर सिनवानुन और बग़ैर तन वाले ये सिर्फ एक तना वाला युस्क़ा वो पिलाए जाते हैं बिमा शराब करती है एक पानी वाहिद उन दोनों को एक पानी एक ही पानी शराब करता है वनुफ़द्दिलु बअदहा अला बाद और हम फजीलत देते हैं बादहा बाद को उसमें से अला बाद बाद पर फिल उकुल यानी जायके में खाने में हम एक दूसरे उस पे एक दूसरे को फजीलत देते हैं इन फी ज़ालिका बेशक इसमें लआयातिन निशानियां हैं लिक़ौमी उन लोगों के लिए याक़िलून जो अक्ल से काम लेते हैं। तो सूरह रात जो है वो इसको सिर्फ इसमें इसकी 13वें नंबर आयत में सिर्फ एक रात का जिक्र है युसब्बिहु रात बिहम्दि वल मलाइकतु मिन खीफा इस वजह से इसका नाम रख दिया गया। इसका ये मतलब नहीं कि इसमें सूरत में कोई बादल की गरज के मसले पर बहस की गई बल्कि सिर्फ ये अलामत के तौर पर ये ज़ाहिर कर दिया गया ये सूरत वो जिसमें लफ्ज़ रात है या फिर इसमें रात का जिक्र है। यहाँ देखें तिल का आयातुल किताब आयात किताब किताब से मुराद हमेशा यहाँ पे कुरान ही होती है किताब के बारे में। ये सूरत इस सूरत में भी अंदाज बयान जो है वो इसका पहली सूरत में इसका मरकजी मजमून पेश कर दिया गया है यानी कि जो कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें वही हक है मगर ये लोगों की गलती है कि उसे मानते नहीं। सारी तकरीर इसी सूरत किसी मजमून के गर्द घूमती है इसमें बार बार मुख्तलिफ तौहीद रिसालत और बाद मौत के बाद ज़िंदगी दोबारा आने पर इसी पे खाने साबित की गई है। इस पर ईमान लाने के लिए अखलाकी और रूहानी फ़वाइद समझाए गए हैं उनको ना मानने के नुकसानात बताए गए हैं और उनको ये जहन नशीन किया गया है कि कुफ्र सरासर एक हिमाकत है और जहालत है। तो चूँकि इसका मकसद कोई दिमागों में मुतमिन करना बल्कि दिलों को ईमान तक खींचना होता है इसलिए इसमें मंतकी दलाइल के साथ साथ एक एक शहादत को पेश करने के बाद ठहर ठहर कर मुख्तलिफ तरीक़ों से तरगीब दी गई है मुशफ़क़ाना तलक़ीन की गई है ताकि नादान लोग अपनी हट धर्मी से बात आ जाए। तो उनके बार बार जो क्या मुखालफिन के जो जवाबात जो एतराज़ात उनके भी जवाबात दिए गए। तिल का आयत किताब ये किताब इलाही है यानी कि ये वो किताब है अल किताब जहाँ भी है तो यहाँ पे इससे मुराद कुरान ही है यानी अल्लाह तबारक व तआला आगाह करता है कि कुरान किताब ये कुरान यानी किताबुल्लाह की आयत हैं जिनके जो दीन के उसूल यानी जो हक है दीन के उसूल और फ़रोग में हर चीज़ की तरफ रहनुमाई करती है जिसके बंदे मोहताज है। और ये कुरान जो अल्लज़ी उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिका आपकी तरफ नाज़िल की गई है यानी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आपके रब की तरफ से उतारा गया है वो बिल्कुल वाज़िह हक है क्योंकि उसकी खबरें सदाकत पर मबनी है और उसकी उसमें जो अवामिर और नवाही के सरासर अदल है और कतई दलाइल बरामीन की तायद करते हैं। जो कोई उसके इल्म की तरफ मुतवज्जह होता है वही हकीकी अहले इल्म शुमार होता है और उसके इल्म के लिए अमल का मौजिब बनता है। वलाकिन अक्सर नास ला युमिनून लेकिन अक्सर लोग ईमान नहीं लाते क्योंकि लोगों का मसला है कि अक्सर लोग सब कुछ देखने के बाद ईमान लाते ही नहीं। वजह उसकी ये है कि या तो ये कुरान से जहालत हो उसकी रूगर्दानी है उसकी तरफ अदम तवज्जो की बिना पर या महज अनाद और जुल्म की वजह से इस कुरान पर ईमान नहीं रखते। तो अक्सर लोग इससे फ़ायदा नहीं उठाते इसकी वजह उसका सबब का मालूम होना उनको पता ही नहीं कि वो हो रहा क्या जो फ़ायदा उठाने का मौजूद है उसकी तरफ तो ध्यान देते नहीं ना उसकी तवज्जो करते हैं ना उस पर गौर व फिक्र करते हैं तो इसलिए वो फिर इस पर ईमान लाते भी नहीं। फिर बताएगा अल्लाहुल्लज़ी रफ़अ अस्समावाति बिग़ैरि आमादिन तरावनहा अल्लाह वो है जिसने सतूनों को बग़ैर आसमान जैसा जैसे तुम देखते हो ऊंचे ऊंचे
بغیر ستونوں کے اس نے آسمان کو بلند کیا ہوا ہے اور پھر عرش پر جا ٹھہرا. پھر اس کے بعد اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر جا ٹھہرا، یعنی اس نے پہلے آسمان کو بنایا اور پھر جو ہے وہ عرش پہ چل جائے. یعنی کہ یہی ہمارا کہتے ہیں چاہے کہ سلف صالحین کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں اپنے لیے جو استوى علی العرش کو ثابت کیا ہے تو اس پر ایمان رکھا جائے، نہ اس کی کوئی کیفیت بیان کی جائے کہ وہ کیسا ہے اور کیسے کس طرح بیٹھتا ہے، نہ کسی دوسری شے سے اسے تشبیہ دی جائے اور نہ اس کی تعویل کر کے قرآن میں ثابت لفظ کو بیکار بنا دیا جائے. یعنی جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ وسط پہ عرش پہ استوا ہو گیا تو وہی ہمیں عرش پہ بلند ہوا، اسی پہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے. اس میں کہ یہ کیا ہے عرش، کیا ہے کیا چیز نہیں، یہ اللہ کی ایک عرش بھی ایک اللہ تعالیٰ کے مخلوق میں سے ایک ایسی چیز ہے جو سب سے بڑی، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کے کیا چیز ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ آسمانوں کو بھی اپنی قدرت کے کام میں بغیر ستونوں کے زمین سے اوپر اٹھا رکھا ہے، جس کی اونچائی کا ہمیں کوئی ادراک کیا نہیں جا سکتا کہ کیا ہے. اگر آپ دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو تھاما ہوا ہے. جس طرح اعلیٰ وسخر شمس والقمر، اس نے مسخر کیا ہوا ہے چاند کو اور سورج کو اور چاند کو. کل یجری اجل مسمى، یہ اس وقت تک چل رہے ہیں جب تک ایک وقت مقرر ہر چیز کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے. آپ دیکھتے ہیں کہ ہر چیز اپنے اپنے مدار میں گھوم رہی ہے. جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یاسین میں بتایا کہ ہر کوئی اپنے اپنے مدار میں گھوم رہا ہے. تو اس کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بلندیاں ہیں انہیں ستونوں یا کسی طبعی سہارے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے باہم کشش کا ایک ایسا عظیم و شان نظام وضع کیا گیا جس کے تحت تمام کہکشائیں، ستارے، سیارے اپنے اپنے مقام پر رہ کر اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بہت بڑی کہنا چاہیے کہ اس اللہ ہی ہے، اس کی بڑی شان و شوکت ہے کہ اس نے ایسا نظام قائم کیا ہے کہ ہر چیز اپنے اپنے مدار میں اپنے اپنے جگہ پہ گھوم رہی ہے. اور اس کے جس طرح سبق سورہ یاسین پڑھتے ہیں کل فی فلک یسبحون، سب ایک ایک دائرے میں تیر رہے ہیں. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ فرمایا سورہ اعراف میں والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، سورج اور چاند ستارے پیدا کس حال میں کہ اس کے حکم سے تابع کیے ہوئے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ اللہ کی تخلیق اور تدبیر کا عظمت و شان میں منفرد ہے کہ اس کی وحدانیت دلالت کرتی ہے اور اکیلا معبود. یہ سب یہ دلالت کرتے ہیں کہ ایک اللہ ہی ہے، وہ معبود ہے ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں، کیونکہ وہی تو ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا. اس کے بغیر کون ہے جو کر سکتا ہے. پھر آسمانوں کو زمین کی تخلیق کے بعد وہ عرش پر مستوی ہوا. پھر عرش عظیم جو اعلیٰ ترین مخلوق ہے اس کی کیفیت ہم دیکھ چکے ہیں. پھر ایک چاند اور سورج جو ہیں وہ چل رہے ہیں، یعنی غالب اور علیم علم والے ہستی کے مقرر اندازے پر چل رہا ہے. اور پھر ایک وقت مقرر، یعنی دونوں ایک منظم رفتار سے چل رہے ہیں جس میں کوئی فرق آتا ہے نہ کہ رفتار سے کوئی سستی آتی ہے نہ ان میں کوئی فرق آتا ہے. روزانہ ایک حساب سے وہ نکلتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ سورج کس وقت نکلے گا، رات کس وقت آئے گی، یہاں تک کہ جب ایک وقت مقرر آ جائے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جہان کو سب کو اس کے بساط کو لپیٹ دے گا اور پھر بندوں کا ظاہر آخرت منتقل کر دے گا جو ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے. تب اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ان آسمانوں کو لپیٹ دے گا، پھر ان کو اور وہی دوسرے آسمانوں کی طرح بدل دے گا. زمین بھی بدل دی جائے گی، زمین کو لپیٹ دیا جائے گا، اسی طرح دوسری زمین سے اللہ تبارک و تعالیٰ بدل دے گا. سورج اور چاند جو ہیں وہ پھر بے نور کر دیے جائیں گے، وہ ان کو ایک جہنم میں پھینک دیا جائے گا تاکہ ان کی عبادت کرنے والے دیکھ لیں کہ یہ عبادت مستحق نہ تھے، تاکہ وہ سب حسرت زدہ اور کفار کو معلوم ہو جائے کہ وہ جھوٹے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب وقت تک ایک وقت آئے گا اس وقت تک ہر چیز اپنے اپنی جگہ کام کر رہی ہے، مگر ہے ایک کل یجری علی اجل مسمى، ہر چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت مقرر کر دیا ہے. اس وقت تک وہ کام کرے، جب وقت آ جائے گا تو ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیست و نابود کر دیں گا. پھر ایک وقت آئے گا تو سب اس کے حضور کھڑے ہوں گے. اور یہ کیوں دیا تھا یدبر الامر یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک یقین کر لیں اس پہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم نے پیش ہونا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور کائنات کا اتنا مدبر نظام تمہیں اس بات کو سوچ میں مجبور کر دے گا کہ آخر یہ اتنا بڑا کارخانہ ہے، کوئی بے فائدہ پیدا تو نہیں کیا گیا، آخر اس کا کچھ مقصد تو ہے. سوچتے سوچتے جب تو انسان اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ سب کچھ تمام نعمتیں ہمارے لیے ہیں، پھر یہ بھی سوچے گا کہ کیا ان نعمتوں کا حق ادا کرتے ہیں. پھر اگر نہیں کرتے تو پھر کیا ہم سے باز پرس نہیں ہوگی؟ ضرور ہوگی. جیسے ہی آپ کے ذہن میں یہ بات پیدا ہوگی تو پھر یقیناً فوراً قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کا بھی یقین آ جائے گا. تو اسی غور و فکر کے نتیجے میں اللہ تبارک قیامت کے بارے میں ہونے والی یہ کہ پھر اس کی یہ سوچنا ہے بے خیر ربکم تو، تاکہ وہ اللہ تبارک اس لیے تفصیل سے بیان کر رہے ہیں آیات کو
تاکہ تم یہ سوچو کہ ایک دن ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور پھر جو اس کے عطا پھر نیکوکاروں کو اس میں بہترین بدلہ ملے گا، اور بدکاروں کو ان کی بدی کا بدلہ ملے گا۔ تو یہ انسان کو ہر روز ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے، اور جو آخرت پہ یقین رکھتا ہے پھر وہی وہ پھر اعمال صالحہ بھی کرتا ہے، تو اس کو پتہ ہے کہ جو میں کام کروں گا اس کا مجھے جواب دہ ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے ہر چیز کے بارے میں پوچھے گا، نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا، ہر چیز جو بھی مجھے انعامات دیے ہیں، جو میں کام کر رہا ہوں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس چیز کا یقین اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات پہ غور کرنے سے ہی اس پہ پھر یقین ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا هو الذی مد الارض وجعل فیہا رواسي وانہارا، وہی ہے جس نے پھیلائی زمین، یعنی اللہ تعالیٰ زمین کو اپنے بندوں کے لیے تخلیق کیا، اس کو پھر وسعت بخش دی، اس کی برکت اس میں پھر برکت عطا کر دی، اپنے بندوں کے لیے اس میں پھیلایا، اس کے اندر اس کے لیے بہت سے فوائد بھی رکھ دیے، اور انہوں نے پہاڑ بھی رکھ دیے، یعنی زمین پر بڑے بڑے پہاڑ رکھ دیے تاکہ زمین مخلوق کے ساتھ ڈھلک نہ جائے، اس لیے کہ اگر پہاڑ نہ ہوتے تو شاید زمین اپنے رہنے والوں کے ساتھ ایک دم جھک جاتی، کیونکہ زمین تو پانی کی سطح پر تیر رہی ہے جس کو ثبات استقرار نہیں ہے۔ مضبوطی کے ساتھ جمے ہوئے پہاڑوں کے ذریعے تو اس میں توازن پیدا کیا، جن کو اللہ تعالیٰ کے نے زمین میں جس طرح میخے بنائے اسی طرح ہے، انہار سے یعنی دریا، زمین کے اندر دریا بنائے جو انسان اور ان کے مویشی اور ان کے کھیتوں کو سراب کرتے ہیں، بس ان دریاؤں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے درخت ہیں، کھیتیاں ہیں، باغات اگائے، اور ان کے ذریعے خیر کثیر برآمد کیا۔ تو اس نے فرمایا پھر اللہ تبارک اس میں پھل بھی رکھے ہیں، اس میں جوڑے ہیں دو دو قسم کے، انہوں نے دو اصناف پیدا کی ہیں جن کے بندے محتاج ہوتے ہیں۔ پھر یہ کہ تمام پھر آپ دیکھتے ہیں کہ پھر رات آتی ہے، پھر دن آتا ہے، تو اس اندھیرا چھا جاتا ہے، اور ہر جاندار اپنے اپنے ٹھکانے پر پہنچ کر دن بھر کی مشقت اور تھکن کو دور کرنے کے لیے آرام کرتا ہے۔ جب اپنی نیند پوری کر لیتے ہیں تو پھر دن رات پر چھا جاتا ہے، تو لوگ دن کے وقت پھیل کر اپنے مقصد کے لیے اصول میں کام کاج مشغول ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ تمہارے لیے دن اور رات بنایا تھا کہ تم اسے آرام کرو، اور تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ ان فی ذلک لآیات، بہت سی نشانیاں ہیں، یعنی یہ چیزیں تو اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے الہیت پر دلائل ہیں، اور ہیں کن لوگوں کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے قوم یتفکرون، جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔ جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں انہی کے لیے دلائل ہیں، اگر جو غور و فکر کرتا ہے اس کے تو کچھ بھی نہیں۔ انہیں عبرت کی نگاہ سے جو دیکھے گا تو پھر وہ سستی کی طرف رہنمائی کرتی ہے، جس نے ان کو تخلیق کیا ہے، ان کی تدبیر کی، ان کا تصرف کیا، وہ سب اللہ تعالیٰ اللہ ہی ہے، جس کے سوا کوئی اور کوئی بات مستحق نہیں ہے۔ وہ غائب ہے اور موجود ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے، وہ مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، اپنے کام کی حکمت میں رکھتا ہے، اور اپنے خلق اور امر میں قابل تعریف ہے، نہایت بابر کی تو بہت بلند ہستی ہے۔ یہ سب کچھ کیا ہے اللہ ہی کے ذات، اللہ کے سوا کسی کا کوئی اختیار ہے نہیں۔ ہر چیز ہے، اگر انسان غور کرے ہر چیز صرف اللہ نے بنائی، اللہ کے سوا ان کا کوئی خالق کوئی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جب وحدانیت پر غور کرے گا تو یہ دیکھا کہ ایک اللہ ہی ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اور یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بنائی، ہر چیز انسان کو فائدہ دے رہی ہے۔ اور پھر یہ بتا دیا کہ وفی الارض قطع متجاورات، اور پھر یہ آپ کے دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں جو بنائے ہیں زمین جگہ جگہ سے ایک دوسرے سے ملے ہوئے باغات میں، ایک زمین ایک جیسی ہے، کہیں بنجر ہے، کہیں بہت زیادہ فصل دینے والی ہے، تو زمین تو ایک ہی ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قطع متجاورات ساتھ ساتھ قطع ٹکڑے بنائے ہوئے، جنات من اعناب، ایسے ایسے باغ بنائے جو انگوروں کے، پھر اس میں فصلیں ہیں، پھر ایسے ایسے درخت ہیں، آپ دیکھیں گے انگور کے باغ ہیں، کھجور کے درخت ہیں جو ایک تنے، ایک جڑ سے دو دو تنے نکلتے ہیں، تین تین تنے نکلتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جن میں نہیں بھی نکلتے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں پانی تو ایک ہی ہے، ہر کسی کو ایک ہی پانی دیا جاتا ہے، یعنی تمام طرح ایک ہی پانی سے سراب ہوتے ہیں، اور ایک ہی زمین سے اگے ہوتے ہیں، مگر ہوتا ہے کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت دی، ہم نے بعض کو بعض پر میووں پہ یعنی ان کے ذائقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت دے دی ہے۔ زمین ایک ہے، پانی ایک ہے، اور مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ایک درخت کا بھی دیکھیں تو اس کے بھی رنگ اور ذائقہ اور اس کی سائز میں بڑا فرق ہوتا ہے، ایک درخت پہ بھی کوئی اس کا پھل بڑا ہوتا ہے، کوئی چھوٹا ہوتا ہے، کوئی ذائقے میں بڑا فرق ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک اچھی اور زرخیز زمین بھی، جو سرسوں گھاس بھی ہوتی ہے، بیل بوٹے ہیں، اس کے ساتھ ہی سارے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔
انسان بھی ان سے کھاتا ہے اور ان کے چھپائے ہوئے جتنے جانور وہ بھی کھاتے ہیں۔ تو زمین کی ایک وہ قسم ہے جو پانی کو روک کر ذخیرہ کر لیتی ہے اور پھر اس میں ہریالی نہیں اگتی۔ ایک وہ بھی ہے جس میں درخت اور کھیتیاں اگتی ہیں مگر گھاس نہیں ہوتی، کوئی پھل شیریں ہے، کوئی تلخ ہے، کسی کا ذائقہ ان کے بیان بیان، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ یہ سارا کچھ جو بھی ہے یہ کرم کر ہستی کے مفرد تقدیر ہے اللہ تبارک۔ پھر ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، اور ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ جو انسان سوچتا ہے یہ پھر تو یہ ہر چیز کو دیکھے گا کہ یہ کون سی ہستی جس نے یہ چیزیں بنائی ہیں، اس حکم دے دیا ہے کہ ایک ہی جگہ سے ایک ہی جگہ اٹھتے ہیں، اور کتنے اس میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں مگر ایک اس میں کوئی رنگ اور روح آپ تک میں الگ الگ چیزیں ہیں۔ اسی طرح اگر اسی سے اندازہ لگاتے ہیں کہ اگر ایک جگہ سے مختلف چیزیں نکلتی ہیں تو پھر انسان کو بھی یہ ہوتا ہے، انسان کی بھی اسی لیے مختلف عادات ہیں، مختلف اس کا رنگ ہے، مختلف عادات ایک جگہ سے نہیں، ایک گھر میں یہ پیدا ہونے والے انسانوں کے عادات ایک طرح کی نہیں ہوتی۔ جس طرح کے ذائقے پھلوں کے ذائقے مختلف ہیں، انسان کی عادات بھی ان کے بھی عادات مختلف ہوتی ہیں، ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا۔ اس طرح یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نشانی ہے اس کی، اس لیے اللہ تبارک ہر نشانی پہ غور کرنا چاہیے اور اسی کے مطابق ایک اللہ کی، اس پہ ہمارا پکا یقین ہر کسی کا ہونا چاہیے کہ ایک اللہ ہی ہے جس کے سوا یہ قدرت و طاقت کسی میں نہیں کہ وہی سب کچھ پیدا کر سکے اور ہر چیز کو اتنا بڑا نظام کائنات سنبھال سکے۔ ایک اللہ ہی ہے جس نے سارے کائنات کو سنبھالا ہوا ہے اور ہر چیز کی وہی ہے جو اپنے کام کی تدبیر کرتا ہے اور اسی کے سامنے ہر کو جواب دے، اور ایک دن اسی سے ملاقات کرنی ہے اور اپنے کیے کا جواب دہ بھی ہمیں ہونا ہے۔ ہر کسی نے اپنے جواب بھی دینا ہے، اس لیے اس کی تیاری ابھی سے کرنی چاہیے اور قرآن کو سمجھ کے اسی کو عمل کر کے ہی ہم اس کے تیاری کر سکتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے اور ہمیں اس روز سرخرو فرمائے جس دن وہی کامیاب ہوگا جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انہیں لوگوں میں شامل کر دے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔